बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक केस सामने आया था नैब लाहौर पर जो हमला किया गया था मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज साहबा की जानिब से। उस केस में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या नई चीज़ें सामने आ रही हैं, और कुछ तफसीलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि उस केस का चलान अब पेश हो चुका है। आगे क्या होने जा रहे हैं, मरीम नवाज़ के लिए क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ का एक केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर वहाँ से ये केस जो है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आ जाता है फैसला, तो फिर मरीम नवाज़ को यकीनन जेल जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो नैब लाहौर पर जो हमला किया गया था, अगर उसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो ये भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। बहरहाल गफ़ार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत मेहरबानी। तो बताइएगा क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ईद के बाद क्या सियासी हलचल होने जा रही है? इसमें ज़मीर साहब दो चीज़ें हैं। एक तो जो चलान सबमिट हुआ है, एक तो केस है दहशतगर्दी का, ये 780A का केस था और जो नैब ऑफिस पर हमला किया था। एक तो चलान की डिटेल्स बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि एंड पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि चौधरी शुगर मिल केस में जो कैंसिलेशन ऑफ बेल थी नैब की तरफ से, जो लाहौर हाई कोर्ट में आज तक पेंडिंग है, उसमें कितना नैब को फ़ायदा होगा इस चलान सबमिट होने के बाद, वो उस पर हम दूसरे उसमें बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो चलान का मामला है। चलान से मुराद ये होता है, इन्होंने एक दहशतगर्दी की और मरीम सफदर को चौधरी शुगर मिल केस में तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, और ये जब शामिल तफ्तीश होने आती हैं तो इनके साथ राना सनाउल्लाह के ख़ास लोग थे, खोखर बिरादरान के ख़ास लोग थे, जवेद लतीफ़ जैसे लोग थे, और इन लोगों ने आकर प्रेशराइज़ करने के लिए एक इदारे को, एक वफाकी इदारे को प्रेशराइज़ करने के लिए ना सिर्फ वहाँ आके तकरीरें की, इन्होंने डायरेक्ट पथराव किया और इनकी गाड़ियों से वो पथराव और जो पत्थर थे वो बरामद हुए और डंडे बरामद हुए, और ये प्री प्लान ये सारे का सारा ड्रामा करके आए थे और ये हमला करते हैं। हमले में जो नैब ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं ज़मीर साहब, वो लोग बाकायदा ज़ख्मी हुए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जब पथराव किया, शीशे टूटे, विंडो टूटी, कई लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, पूरा जो सेटअप था नैब का वो सारे का सारा बंद कर दिया गया। वहाँ तो लोगों को जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश पैदा हो गई। फिर वहाँ पर CCPO लाहौर जो उस वक्त के थे, उन्होंने पुलिस की भारी नफरी बुलाई, फिर वहाँ पर मामला मज़ीद ख़राब हुए। तो जब आप, हमारा कानून ये कहता है कि आप किसी पुलिस वाले के पास गए हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, वो FIA हो सकती है, वो नैब हो सकती है, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, आप उसके पास जाते हैं तो आप जाएं, जो सवाल वो आपसे पूछें आप अपने माइंड के मुताबिक, अपने केस के मुताबिक जवाब दें और वापस आ जाएं। अब ये तो नहीं कि आप उनके गले पड़ जाएंगे, आप उन पर पथराव करेंगे। कारकुनान का जत्था जब लेकर जाएंगे, हमारे यहाँ इस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है कि आप अपने साथ 8-10 वकला को लेकर जाएं, कि आप, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को प्रेशराइज करना चाहते हैं। और ये चीज़ कभी भी हमारे क्रिमिनल जो लॉ है, जो जर्नल क्रिमिनल लॉ है, उसमें भी कभी इन्वेस्टिगेशन में किसी वकील को नहीं बैठने दिया जाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि प्रेशराइज ना किया जाए। अगर एक मुल्ज़म को बुलाया है और वहाँ मुल्ज़म की जगह वकील ने जवाब देना है तो फिर तो काम ही ख़त्म हो गया। आपने देखा FIA में शहबाज शरीफ पेश हुए हैं, हमजा शहबाज पेश हुए हैं, और उनको दोबारा ईद के बाद तलब किया जाना है, तो वो भी अपने वकला को साथ नहीं बिठाया गया, क्योंकि वकला को बिठाएंगे तो फिर तो मामले ख़त्म हो गया। फिर तो जो उन्होंने अपना एक जवाब तैयार किया हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से जवाब देंगे, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन को पाबंद तो नहीं है। इन्होंने हमला किया, हमले के बाद इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ, थाना चूंग, लाहौर का मुल्तान रोड पर थाना चूंग है, वहाँ ये मुकदमा दर्ज होता है। और फिर इनकी बदबख्ती के उमर शेख आ जाता है बतौर CCPO लाहौर। तब तक 780A नहीं लगा होता। उमर शेख आता है, उमर शेख जैसी चार्ज संभालता है, उसने कहा भी इससे बढ़कर दहशतगर्दी क्या हो सकती है। दहशतगर्दी की 2 डेफिनेशंस हैं। एक जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें दहशतगर्दी की डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन आसिफ सईद खोसा साहब देकर गए थे अपनी लैंडमार्क जजमेंट में। दोनों डेफिनेशंस पर जो इनका एक्ट था, जो इनका कंडक्ट था, वो पूरा उतरता है डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पर। दहशतगर्दी की 780A की इनके खिलाफ जो है वो ऐड कर दी जाती है और इनका मामला चला जाता है दहशतगर्दी अदालत में। राना सनाउल्लाह जाते हैं अपनी अबूरी ज़मानत लेने के लिए, जवेद लतीफ़ जाता है, जावेद लतीफ़ के साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाते हैं और वो अपनी ज़मानत ले आते हैं। मरीम सफदर आज तक ज़मानत नहीं करवाई मरीम ने,
اب چلان انہوں نے سبمٹ اور کروایا. اس کیس میں ٹوٹل کتنے ہیں نون لیگ؟ 194 جو ہے وہ ٹوٹل ہیں. 190 کارکنان ہیں اور باقی یہ 4 جو بڑے لیڈرز ہیں اس میں جو ہے وہ مریم صفدر ہے, صفدر اوان ہے, اور یہ جو آپ کے کیپٹن صفدر ہے, اور جاوید لطیف ہے, اور کھوکھر برادران ہیں. تو یہ ٹوٹل 194 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے جو کارکنان ہیں انہوں نے بھی اپنی ضمانتیں کروا لی ہیں, اور لیڈرز نے بھی اکثر نے ضمانتیں کروا رہی ہیں, ایک مریم نواز نے نہیں کروائی. اچھا, اب مزے کی بات جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا آپ کے توسل سے, کہ چلان کیا ہوتا ہے. چلان میں جب 173 کے تحت CRPC کے تحت کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جب سبمٹ کروائی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح کا چیزیں ہوتی ہیں. ایک چلان ہوتا ہے, چلان تب جمع کروایا جاتا ہے جب ان ملزموں کے خلاف پولیس کی انویسٹیگیشن میں کیس ثابت ہو جائے, تب چلان. جب وہ بے گناہ ہوں تو تب ہم کہتے ہیں اخراج رپورٹ جمع کروائی گئی. جب چلان سبمٹ کروایا گیا تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ مریم نواز بیل میں پیش نہیں ہوئی تھی. اب یا تو مریم نواز کو بطور اشتہاری چلان کیا گیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ وہ پیش نہیں ہوئی, اس نے انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کی, یا اس کو بطور گنہگار کہ وہ گلٹی پائی گئی ہے وہ چلان کیا ہوگا. دونوں صورتوں میں مریم کے لیے بھی بڑے مشکلات کا سامنا ہے. چلان سبمٹ ہو گیا تھا, چلان ہمیشہ پروسیکیوشن برانچ کے پاس جاتا ہے, پروسیکیوٹر آگے عدالت میں وہ پیش کرتا ہے. ڈائریکٹ پولیس والے چلان عدالت میں جمع نہیں کرواتے. پروسیکیوٹر نے 2 اعتراض لگائے ہیں. انہوں نے یہ کہا, میری بات بھی ہوئی اس پروسیکیوٹر سے, انہوں نے بتایا کہ 2 چیزیں تھیں اور 2 ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری تھا کہ مستقبل میں یہ کیس مزید مضبوط ہو جائے. ایک تو جو ویڈیوز تھیں ساری کی ساری, پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ میڈیا, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, ان کا فرانزک کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ چیزیں ہیں ایڈمیٹڈ ہے. لیکن پروسیکیوٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کی فرانزک رپورٹ بنوا لیں تاکہ یہ چیزیں کیس کو مزید مضبوط کریں. اور دوسرا جو بیانات ہیں پولیس والوں کے, ان بیانات کو دوبارہ جو ہے وہ کچھ اس میں پولیس والوں کے بیانات جو تھے وہ کنفیوزنگ تھے, تو وہ بیانات دوبارہ آپ لکھیں. صاحب یہ جو ہے اب اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ مطابق اگر مریم نواز گلٹی ہو جاتی ہیں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھو 780 ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر دہشت گردی جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو وہ تو سزائے موت ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ اب چلان واپس چلا گیا ہے, پولیس والوں نے دوبارہ اس کو کریکشن کر کے پروسیکیوشن برانچ میں, اور وہ جو ہمارے قانون کا یہ بھی تو ہے نا کہ ایک عورت ہونے کے حوالے سے نہیں, دہشت گردی کے قوانین میں یا جو اسپیشل لاز ہیں جیسے نیب کے قوانین ہیں, وہاں عورت ہو یا مرد ہو وہ اپنی جگہ. یہ ہمارے کرمنل لاء میں جو CRPC جس کو ڈیل کرتا ہے نا, کرمنل جو ہمارا فوجداری ضابطہ فوجداری ہے, وہاں عورت کو کسی حد تک کنسیشن ہے. لیکن اگر ایک عورت نے قتل کر دیا تو عورت قاتل ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, سزا اس کی سزائے موت ہے. وہ کچھ اسپیسیفک کیسز ہیں جس میں جیسے بیل میں ریلیف دے دیا جاتا ہے کہ چلیں ابھی بیل سٹیج ہے, ریلیف. کیس میں, اوریجنل کیس میں, ٹرائل میں, سزا میں نہیں ریلیف دیا جاتا. وہی ایک ہی جرم ہے, اس کی سزا عورت کے لیے بھی وہی ہے, مرد کے لیے بھی وہی ہے. اب دوسری چیز جو تھی, جو میں آپ کو دوسرا اس کا حصہ, ابھی تو چلان آ جائے گا, چلان کے بعد یہ معاملہ عدالت کتنا زیادہ لمبا چلے گا؟ یہ زیادہ لمبا اس لیے نہیں چلے گا کہ یہ کرمنل کیس ہے, تو اس میں ٹوٹل میرے خیال میں 14 گواہ ہیں پولیس والوں نے, اور وہ 14 گواہ ہوں گے, اور اس میں ساتھ یہ کیونکہ نیب کے ایک سینئر افسر کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے, تو یہ میکسیمم 2 سے 3 ماہ کا کیس ہے. اور اب تو جو ٹرائل ہے دہشت گردی ٹرائل وہ جلدی چلتا ہے, تو وہ انشاءاللہ 3-4 ماہ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. دوسرے اب یہ اگلے ہفتے میں چلان دوبارہ سبمٹ ہوگا. چلان سبمٹ ہونے کے بعد ملزمان کو طلب کیا جائے گا. ملزمان جس نے ضمانت کروائی ہے وہ پیش ہوگا, جس نے نہیں کروائی اس کو ضمانت کروانی پڑے گی, نہیں تو پولیس گرفتار کر لے گی. ٹھیک ہے. مریم نے ابھی ضمانت نہیں کروائی, اور اس کے بعد پھر وہ پیش ہوں گے, وہاں پھر فرد جرم عائد ہوگا, اور پھر ہر تاریخ پر پیش ہوں گے, ان کے گواہ آئیں گے اور جرا ہوگی, ٹرائل شروع ہو جائے گا. اچھا, دوسری چیز ہے کینسلیشن آف بیل موو کی تھی چودھری شوگر مل کیس میں, اور اس میں جو مین گراؤنڈ تھی وہ یہی مقدمہ تھی کہ انہوں نے کینسلیشن آف بیل کی ایک ہی اسٹرانگ گراؤنڈ ہے, یعنی کہ مریم نواز نے جو گراؤنڈ وہاں پہ تیار کیا تھا اس کے وکلا کی جانب سے, نہ نیب نے. ٹھیک ہے. مریم کی چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے, اور نیب نے ایک درخواست فائل کی کہ اس کی بیل کینسل کی جائے. ہم اس کو تفتیش کے لیے بلاتے ہیں, یہ تفتیش میں شامل ہونے کی بجائے آ کے پتھراؤ کرتی ہے. اور کینسلیشن آف بیل کی ایک ہی گراؤنڈ ہے کہ جب ملزم یا ملزمہ اس کنسیشن آف بیل کو مس یوز کر رہی ہو, تو تب آپ موو کر سکتے ہیں اس عدالت میں کہ جناب اس کو آپ نے جو ضمانت دی تھی یہ اس کو مس یوز کر رہی, اس کی خارج کریں تاکہ یہ جیل جائے اور شامل تفتیش ہم اس سے تفتیش کر سکیں.
اب عدالت نے جب اس کو نوٹس بھیجے تھے اس کو، کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تھے جنہوں نے ایک نیب قاصد کے ذریعے شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ اناؤنس کروائی تھی، اور پھر ضمانت بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، وہ آنریبل جج صاحب تھے. تو انہوں نے کہا تھا، پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اس میں چلان سبمٹ ہوا ہے. تو تب نیب کے پاس جواب نہیں تھا اور مریم نواز کو چلا گیا نوٹس چلا گیا. مریم نواز نے 6 صفحات پر مشتمل اپنا جواب جمع کروا دیا. نیب اس وقت سمجھ گیا تھا، ہمارے دوست ہیں جو نیب کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں، تو وہ فیصل رضا بخاری صاحب، تو میں نے ان سے مزاحن بھی کہا تھا کہ یہ آپ نے جو ڈنڈی ماری ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ بینچ کیا بیٹھا ہے اور کیا ہوگا، تو آپ نے مریم نواز کے جواب میں اپنا مزید جواب جمع کروانے کے لیے ٹائم مانگ لیا کہ معاملہ تھوڑا سا ادھر جو ہے وہ چلان بھی ٹھیک ہو جائے، چلان بھی جمع ہو جائے، اور ادھر جو ہے وہ جو معاملات ہیں، قاسم خان صاحب بیٹھے تھے، پھر ریلیف تو ایسے نہر کی طرح بہتا تھا اور ہم تو صبح و شام وہاں ہائی کورٹ میں دیکھتے تھے. تو وہ وہاں پینڈنگ ہے. اب جیسے چلان سبمٹ ہو جائے گا انہوں نے اپنی وہ درخواست اس کو فکس کروانا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ مریم نواز کی چودھری شوگر مل کیس کی ضمانت بھی خارج ہو سکتی ہے آن دی بیسس آف چلان. اور جو نیب آفس حملہ کیس ہے، دہشت گردی کا کیس ہے، اس میں بھی ضمانت پر جانا پڑے گا. آنے والے دنوں میں آپ مریم نواز کو گرفتار ہوتا ہے. ہاں، چاہے وہ 3 کیسز ہیں، چاہے وہ اپیلیں ان کی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوں اسلام آباد والی، چاہے وہ نیب آفس حملہ کیس میں جائیں، چاہے بس اب فیصلہ اتنا ہونا ہے کہ کوڑ لکھپت جائے گی یا ڈیالہ جائے گی، یعنی ایک جیل میں جانا ہے. اچھا، آپ سے ایک چیز اور جاننا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں خواجہ آصف کے کیس کا ضمنی جو ان کی جو ضمانت میں ہوئی اس کا تفصیلی فیصلہ آیا، احسن اقبال کا آیا، ارشاد خاقان عباسی کا آیا. اس میں جو تفصیلی فیصلے میں عدالت یہ کہتی ہے کہ جی نیب جو ہے بلا وجہ گرفتار کرتا ہے اور ان کے خلاف کیس ہوتا نہیں ہے، نیب اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر جاتا ہے، شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں تھا. تو یہ کیا حافظ صاحب یہ چیزیں چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں 2 چیزیں ضمیر صاحب، بدقسمتی ہے ہماری عدالتوں کی. میں مدعی کی طرف سے پیش ہوتا ہوں، میرے خلاف جو وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں وہ مدعا علیہ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں. میں بھی 100 ججمنٹس دے رہا ہوتا ہوں سپریم کورٹ کی اپنے حق میں، وہ بھی 100 ججمنٹس دے رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی اپنے حق میں. ایک ہی کیس ہے لیکن اس پر ایک جج کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرے آنریبل جج کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو کیونکہ قانون کا نہیں پتہ، جب بیل سٹیج پر عدالتیں فیصلہ لکھواتی ہیں اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ میڈیا میں تو آپ چلا سکتے ہیں، اس فیصلے کی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں، اب ایک بات تو ایڈمیٹڈ ہے نا کہ LNG کا ٹھیکہ جو ہے وہ غلط طریقے سے دیا گیا. ایک چیز ایڈمیٹڈ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی ہے اربوں، جب عدالتیں یہ کہیں گی، یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں جو بات آپ کر لیں گے، جب عدالتیں یہ کہیں گی کہ آپ نے بلا وجہ گرفتار کیا ہے، دیکھو اس میں 2 فیصلے ہیں. ہاں، اس میں احتساب پہ اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی ضمانت جب جاتی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے شرمناک حقائق ہیں اور یہ ضمانت میرٹ پر لے آئے ہیں، اور پھر وہی واپس جاتی ہے اور ہائی کورٹ میرٹ پر ضمانت دیتی ہے. ماڈل ٹاؤن کیس میں جب JIT کی سٹے کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم سے بنائی ہوئی JIT ہائی کورٹ کیسے سسپینڈ کر سکتی ہے. یہ ہمارے قانون میں ضمیر صاحب ہم تو صبح و شام کڑتے رہتے ہیں، ایسے ایسے فیصلے پڑھتے ہیں کہ ہم دل کرتا ہے بندہ دیوار میں سر مارے کہ کوئی قانون انہوں نے چھوڑے ہی نہیں ہے. انٹرپریٹیشن کو اور ایکسپلینیشن آف لا کے پیچھے انہوں نے قانون کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ہماری عدالتوں نے. اور اس پر ہمارے جو سینئر وکلا ہیں وہ بڑی کاوش کار ہیں اور وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ عدالتوں سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے ایک لکھا ہوا قانون ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے، نیب قانون میں ہمیشہ عدالت وہاں انٹرفیئر کرے گی جہاں ایک معاملہ ایمبیگوٹی ہوگی اور ایک معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تو عدالت اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرے گی. نیب کے قانون میں کہیں نہیں لکھا گرفتاری کا لکھا ہوا ہے، کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے 8 دن پہلے ان کو انفارم کرنا ہے اور عدالتیں فیصلہ دے دیں. اور اس پر جو ہیں وہ ہمارے آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب جو چیز نیب قانون میں منع نہیں ہے عدالتیں کیسے منع کر سکتی ہیں، لیکن دھڑا دھڑ کی جا رہی ہیں. مریم نواز کی منع کی گئی، کیپٹن صفدر کو پشاور ہائی کورٹ نے منع کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کا امیر مقام کی ضمانت کی درخواست میں یہ فیصلہ آیا. پہلا جو شاہکار تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا.
8 دن پہلے بتانا ہے. یہ اپیل میں سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ جب نیب کے قانون میں نہیں لکھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے باوجود دوبارہ ہائی کورٹ نے بھی وہی کام کیا, اور ابھی کیپٹن صفدر کی جو درخواست ضمانت تھی پشاور ہائی کورٹ میں آمدن سے زائد اثاثوں میں, اس میں بھی یہی دوبارہ حکم جاری کر دیا. تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے اور یہ دن بدن معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں نالائکی ہے ہماری لیجسلیشن کی. جب وہ قانون ان کو نہیں چھیڑیں گے, جب وہ امینڈمنٹس نہیں کریں گے, یا وہاں پر پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ نہیں ہونے دی جائے گی, تو پھر عدالتیں اپنی مرضی کریں گی. غفار صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ عبدالغفار صاحب تھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ شریف خاندان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں, خاص طور پر مریم نواز کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو اپیلیں ہیں اگر وہ خارج ہو جاتی ہیں تو پھر بھی گرفتار ہونا پڑ جاتا ہے. رمضان شوگر مل ہے, نیب لاہور حملہ کیس ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.